अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का प्लान फाइनल कर लिया है कि इस मरतबा इमरान खान की कॉल पर किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा, और दूसरी जानब एक शोशा छोड़ दिया गया है कि नवाज शरीफ अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत के साथ बात करें या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें, टेबल के ऊपर बैठना चाहिए। जब जब भी इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, जब जब भी इमरान खान ने कहा है कि मैं तहरीक शुरू करने के लिए जा रहा हूं, मार्केट के अंदर कोई ना कोई शोशा छोड़ दिया जाता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का हौसला और जज्बा कम किया जा सके। लेकिन इस मरतबा इमरान खान की तरफ से भी कोरा जवाब है, इमरान खान की पार्टी की जानिब से भी साफ और चिट्टा जवाब है। और आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि क्या इमरान खान नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, ये खबर ब्रेक की कामरान शाहिद ने, कहते हैं कि नवाज शरीफ नफरत की सियासत खत्म करने और जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने को तैयार है। यानी कि जो सियासत के अंदर नफरत है उसको नवाज शरीफ खत्म करना चाहते हैं और जो जमहूरी इक़्तिदार है उसको फरोग देना चाहते हैं। कुदरत ने नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा मौका दिया था कि नवाज शरीफ अपनी खोई हुई इज्जत को बहाल कर सकते थे, पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में दोबारा अपने कद को बड़ा कर सकते थे। और वो दिन था 8 फरवरी का दिन, बल्कि 8 फरवरी की शाम, जब नवाज शरीफ को यह पता चल गया था कि मैं मनसेरा से भी हार गया हूं और मैं लाहौर से भी हार गया हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल के अंदर बैठकर मुझे शिकस्त दे दी है। वो वक्त था नवाज शरीफ के पास कि नवाज शरीफ ये ऐलान करते कि पाकिस्तान की आवाम ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, मैं इलेक्शन नहीं जीता, मेरी पार्टी इलेक्शन नहीं जीती, लिहाजा मैं हुकूमत नहीं बनाना चाहता। जो लोग जीते हैं, जिनको आवाम ने वोट दिया है, वो आगे आए और आकर हुकूमत बनाए। नवाज शरीफ 5 साल के लिए अपोजिशन के अंदर बैठते और उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ते तो नवाज शरीफ की पोजीशन कुछ और होती। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने क्या फैसला किया? फैसला यह किया क्या कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, इमरान खान को ख़त्म करना है, इमरान खान को डील के ऊपर मजबूर करना है और इमरान खान को इस हद तक दीवार के अंदर लगाना है कि या तो यह बंदा कोई कंप्रोमाइज़ कर ले या यह मुल्क छोड़कर चला जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो एक तारीख है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो किया गया जो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पाकिस्तान के अंदर नहीं किया गया, और सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल हो गए इमरान खान को जेल के अंदर, 700 दिन मुकम्मल होने वाले। अब जाकर नवाज शरीफ को यह ख्याल आया है कि भाई मुझे जाना चाहिए अडयाला जेल और जाकर मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात करनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका से एक वफद आया था और ख़बरें ये हैं कि 2 बंदे इमरान खान के साथ मिलने गए अडयाला जेल में, और उनको देखते साथ इमरान खान ने कहा कि तुम्हें किसने भेजा अंदर, निकलो यहाँ, शाबाश, मैंने नहीं मिलना आप लोगों से। और ज़बरदस्ती उनको इमरान खान के पास बैठाया गया और बाहर से कुंडी लगाई गई और उन्होंने इमरान खान को कहा जी आपको हमारी बातें सुनना पड़ेंगी। तो क्या ये इमरान खान नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेगा? मेरी गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब ज़रूर देना है। नुसरत जवेद साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर अडयाला जेल गए तो बेइज्जत होकर आएंगे। अब यहाँ पर नून लीग जो स्टंट खेलना चाहती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है, वैसे ये मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ये बयान दे दें, जाए ना, बयान दे दें कि मैं इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और कौम के लिए इमरान खान के साथ मिलने को तैयार हूँ, और आगे से इमरान खान साहब ये कह दें कि मैं किसी लेले से नहीं मिलना चाहता। और फिर नून लीग ये बयानिया बनाए कि देखें नवाज शरीफ एक बड़े लीडर हैं, उनका एक बड़ा विजन है और नवाज शरीफ इमरान खान के साथ मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान तो बड़ा घमंडी आदमी है, इमरान खान तो किसी से मिलना नहीं चाहता। इस वजह से इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अंदर मिसफिट है और लोगों को चाहिए कि इमरान खान को वोट ना दे। इस तरह का मिलता जुलता बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बना सकती है। अब नुसरत जवेद ने एक और बात की है,
انہوں نے کہا کہ جس وقت نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو نصرت جوید نے کہا کہ اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ توتیا من موتیا اس گلی نہ جا، اس گلی دے لوگ برے جڑے لیندے پھندا پا. وہ آپ نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی نا طوطے والی کہ توتیا من موتیا اس گلی نہ جا، اس گلی دے لوگ برے جڑے لیندے پھندا پا. اور پھر نواز شریف جب آئے سیٹیں بھی ہار گئے اپنی، اور آج تک ایسا پھندا پڑا ہوا ہے کہ پبلک کی سیاست نون لیگ کی بالکل زیرو ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. دعوے یہ کرتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو گیا اور عمران خان کی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے تو پتہ لگ جائے گا، جو عوام کے اندر پاپولیرٹی ہے اس کا پول کھل جائے. جلسہ تو بہت دور کی بات ہے، کارنر میٹنگ نہیں کرنے دیتے، ریلی نہیں نکالنے دیتے، وہ نکالنے دیں پتہ لگ جائے گا. اور نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، بہت سے سرویز جو ہے وہ آ چکے ہیں. علیمہ خان نے دو بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا جی نواز شریف سے کس نے بات کرنی ہے، اس سے تو اپنی فیملی بھی نہیں پوچھ رہی کہ کون نواز شریف سے بات کرے گا. مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں جو عمران خان نے پیغام دیا تھا ہم نے وہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے احتجاج کا پلان بنا لیا ہے اور ہم اس پلان سے متفق ہیں. یہ علیمہ خان نے بات کی ہے کہ احتجاج کا پلان پارٹی نے بنا لیا ہے اور ہم اس کے اوپر متفق ہیں یا مطمئن ہیں اس کے اوپر. تو تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے. آگے آجائیں، نجم سیٹھی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جیل میں ہی رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، کمپرومائز نہیں کرنا. وہ نیلسن منڈیلا والی اپروچ ہے کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس وقت جو اپروچ ہے وہ نیلسن منڈیلا والی ہے کہ کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کروں گا. تقریباً 24-25 سال نیلسن منڈیلا جیل کے اندر رہے تھے، اور آخر کار جب وہ باہر نکلا تھا تو وہ فتح یاب ہو کر باہر نکلا تھا. اس نے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا اور اپنے ملک کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا. اور نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی سوچ کو لے کر عمران خان جیل کے اندر ہیں اور وہ باہر نہیں آنا چاہتے. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جی عمران خان بات کریں. یوسف رضا گیلانی نے ڈون نیوز کے اوپر انٹرویو دیا. انہوں نے کہا جی ووٹ عمران خان کا ہے، میٹر عمران خان کرتے ہیں اور عمران خان کو چاہیے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں. یوسف رضا گیلانی نے ایک مثال بھی دی. انہوں نے کہا جی اگر کوئی قتل بھی ہو جائے ہمارے گاؤں کے اندر ادھر ادھر تو پنچایت بیٹھتی ہے اور آخر کار آپ کو ٹیبل کے اوپر آنا پڑتا ہے، اور عمران خان کو چاہیے کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں. تو اینکر نے آگے سے سوال کیا کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی جس سے بھی کریں مذاکرات کریں، اور اگر ہم سے بھی بات کریں گے تو انہی سے بات ہوگی. یہ یوسف رضا گیلانی نے ایک اشارہ دیا کہ بھئی ہم سے بات کر لو، ہم سے کا مطلب ہے کہ انہی سے بات ہو رہی ہے، کہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم سے بات کرو اور ہم جو ہے وہ آگے آپ کا جو پیچ ہے وہ پڑھوا دیں گے. آگے آ جائیں جی. احمد ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کچھ قریبی دوست عمران خان کے پاس بھیجے گئے اور عمران خان کو یہ کہا گیا کہ کل آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کے پاس آپشن ہے، لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جہاز کھڑا ہے، آپ بیٹھیں اور یہ ملک چھوڑ جائیں. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، عمران خان کی گرفتاری سے پہلے جو اسیسمنٹس تھی نا وہ یہی تھی کہ جیسے ہی اس بندے کا ہاتھ پولیس نے پکڑنا ہے، جیسے ہی اس کو ہتھ کڑی لگنا ہے، عمران خان نے چیخنا شروع کر دینا، رونا شروع کر دینا کہ ہائے ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو جیل کے اندر نہیں رہ سکتا، میں نے تو ساری زندگی شہزادوں کی طرح گزاری ہے، میں کال کوٹری میں کس طریقے سے رہوں گا. یہ سارے لوگوں کو لگتا تھا. اور کچھ تو ماشاءاللہ کیا کہوں ان لوگوں کو، ان کی عقل کا ماتم کیا جا سکتا ہے جو عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ بھئی یہ تو نشہ کرتا ہے، یہ تو ایک رات بھی جیل کے اندر نہیں گزار سکتا. اور پھر ایسے لوگوں کے گمان ٹوٹے، ایسے لوگوں کے جو انہوں نے اندازے لگائے ہوئے تھے عمران خان نے غلط ثابت کیے، پلٹا کے رکھے، بلکہ زمین بوس کیے کہ کیا ہی بات ہے. اور یہ ترہ امتیاز صرف عمران خان کے پاس ہے اور پاکستان کی سیاست میں آج کے دن کسی اور کے پاس نہیں ہے. اچھا، یہ جو انکشاف کیا نا احمد ڈوگر صاحب نے، اس انکشاف کے اوپر منیب فروخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ محترم احمد ڈوگر صاحب کو کسی نے یہ جو اطلاعات دی ہیں یہ غلط دی ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے. انہوں نے کہا کہ تجرباتی طور پر سوچیں کہ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانے کی آفر دے گا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا. آگے کہتے ہیں جب تک موجودہ نظام کی طاقت موجود ہے اس نے عمران خان صاحب کو خوار ہی کرنا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے
کہ جب تک موجودہ نظام کی طاقت موجود ہے اس نے عمران خان کو خواری، یہ وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید عزت اور ذلت کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ مالک یوم الدین کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج منیب فروخ صاحب اپنا مائک پکڑیں، لاہور آپ انارکلی چلے جائیں، پنڈی میں آپ راجہ بازار چلے جائیں، کراچی کے اندر کورنگی میں آپ چلے جائیں، اسلام آباد کے اندر چلے جائیں، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، وہاڑی، کسی سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، جہاں مرضی چلے جائیں اور جا کر پوچھیں لوگوں سے کہ عزت کس کی ہے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ عزت کس کی ہے۔ اور وہ جو لوگ عزت آپ کو بتائیں گے نا، جو خلق خدا آپ کو بتائے گی کہ اس کی عزت ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے عزت۔ ایسے بیٹھ کے کہہ دینا کہ وہ جی نہیں جی خوار ہوگا، خوار خور کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ اگر ذلت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اور مزید منیب فروخ صاحب ایک اور بات کہتے ہیں بڑی اہم، دیکھیں ذرا، ایک قسم کا اپنی بات کو رد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو سکی اور نہ ہی تحریک انصاف کا نام مٹایا جا سکا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کے باہر نکل آنے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ کہ 3 سال بعد بھی عمران خان ختم نہیں ہو سکا، مائنس نہیں ہو سکا، ختم شد نہیں ہو سکا۔ ہمارے ماشاءاللہ کچھ ایسی وہ خاتون اینکر ایک ہیں، میں نام لینا یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا، وہ تو ماشاءاللہ ہر ٹویٹ کے بعد لکھتی ہیں عمران خان ختم شد، ختم شد، ختم شد۔ ہوا نہیں، آج تک ختم شد، آج تک کھڑا ہے عمران خان، آج تک اس کی پارٹی کھڑی ہے۔ آج آپ صاف اور شفاف الیکشن کسی بھی حلقے، پاکستان کے کسی بھی حلقے کے اندر کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں جو ختم شد ہے وہ کون ہوا ہے۔ پارس جہاں زیب، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی عمران خان دنیا کا واحد لیڈر ہے جس کو ہرانے کے لیے آئین کے اندر ترامیم جاری ہیں، یعنی کہ آئین بدلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مان لیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر اقتدار حاصل کیا، مان لیا کہ مخصوص نشستوں اور آرٹیکل 63A کے فیصلے غلط تھے، مگر ایسا بھی کیا کہ سپریم کورٹ کی ساخت ہی تبدیل کرنا پڑی، مقصد صرف اور صرف عمران خان کو شکست دینا ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ انسان جو مرضی پلان بناتا رہے لیکن آخری پلان اللہ کا ہے اور اللہ عمران خان کے ساتھ ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں یہ جو اوپر پارس جہاں زیب نے بات کی کہ عدالتوں کی ساخت ہی بدلنا پڑی ہے۔ عمران خان کا جو کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی عمران خان کو بری کیا جائے القادر کیس میں، وہاں پر جو گیم کھیلی گئی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، 2 مہینے کی چھٹیاں آتی ہیں، وہ ایک بھی چھٹی نہیں کریں گے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر وہ چھٹی کریں گے تو جو سینئر پیونی جج ہیں وہ ان کی جگہ پر چیف جسٹس بن جائیں گے اور ان کے پاس اختیارات آ جائیں گے، وہ بینچ وغیرہ بنائیں گے، تو لہٰذا جو سرفراز ڈوگر صاحب ہے وہ چھٹی نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے جج ہیں جسٹس محمد آصف صاحب، جو ان کا ڈویژنل بینچ ہے جو عمران خان کا کیس سن رہے ہیں، وہ چھٹیوں کے اوپر چلے گئے ہیں اور ماشاءاللہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا پلان چھٹیوں کا ترتیب دیا کہ شاید اگلے 2 مہینے بھی عمران خان کے کیس کی سماعت نہ ہو سکے۔ تو یہ وہ عدالتیں ہیں جو عمران خان کو فیس کرنے سے ڈر رہی ہیں، گھبرا رہی ہیں، ایک خوف کا عالم ہے، عمران خان کے سائے کا خوف ہے کہ بھئی عمران خان کے کیسز ہم نہیں سن سکتے۔ وہ حامد میر نے 2 دن پہلے کہا کہ اگر عمران خان نے کچھ غلط کیا تو بھئی اوپن کورٹ میں اس کو سزا دیں، بتائیں کہ یہ تمہارا جرم ہے اور یہ ہم آپ کو سزا دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپن کورٹ کے اندر کرنا پڑے گا، کال کوٹری کے اندر نہیں۔ آگے آ جائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پھرتیاں بھی دیکھ لیں جی۔ خیبر پختونخوا کی جو کے پی کی اسمبلی ہے وہاں پر جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے وہ آج تک نہیں کروائے گئے، لیکن جیسے ہی مال غنیمت کی نشستیں دی گئی ہیں، تقریباً اوور آل 9 پارٹیوں کے اندر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر وہ نشستیں بانٹی گئی ہیں، تو ساتھ ہی شیڈول جاری کر دیا گیا جی کے پی کے اندر جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہوگا 21 جولائی کو، تقریباً 11 سیٹیں ہیں جس کے اوپر یہ الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بے شک کے پی کے اندر تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ ہیں، تو دوسری طرف مخصوص نشستیں زیادہ کر کے تحریک انصاف کی سینٹ کے اندر جو زیادہ سیٹیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سکندر سلطان راجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پنجاب میں ہمارے ساتھ کام کیا ہوا تھا، ان کا نام آیا تو ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ میرٹ پہ کام کرنے والا ایماندار، نیک اور کلین بندہ ہے، ماشاءاللہ کیسا میرٹ کے اوپر کام کیا، کیسی کلیننس ہے، یہ پاکستان کے دنیا کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ نصرت جوید صاحب نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا جی،
وہ کہتے ہیں کہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے جو اگلی آئینی ترمیم ہونے کے لیے جا رہی ہے اس کے ذریعے موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مدت 5 سال اور بڑھا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو صرف پہلا بجٹ پیش ہوا ہے اور پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو 1 سال حکومت کو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدت بڑھا دی جائے تو اگلے 9 سال تک پھر وہ ووٹ والی زحمت جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی، یعنی کہ 9 سال تک کا پلان ہے کہ 9 سال تک نظام کو جو ہے وہ گرفت میں لیا جائے گا۔ وہ ایک مثال ہے کہ سامان 100 برس کا لیکن خبر ایک پل کی بھی نہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آزاد سید صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جی، کہتے ہیں جی اس سسٹم کو جس نے بنایا، جو آرکیٹیکٹ ہیں اس سسٹم کے آصف علی زرداری صاحب، وہ اب کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری عہدے سے ہٹ جائیں، مائنس زرداری پر ابتدائی کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ آخر میں جی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا چلوں، کے پی حکومت کو گرانے کے بارے میں کہ کیا وہ حکومت گر سکتی ہے یا نہیں، صاحبزادہ حامد رضا نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت گرانے کی پس پردہ کوشش ہوئی ہے کیونکہ ایسا کرنے والوں کو لگ رہا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے ہاتھ سے گئیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدترین ظلم کے بعد 26ویں ترمیم کے دوران یہ صرف 4 ایم این اے کو توڑ سکے تھے اور کے پی میں تو ان کو 34 ایم پی ایز چاہیے، 34 لوگوں کو توڑنا پڑے گا پھر حکومت تبدیل ہوگی۔ اس حوالے سے مشاد حسین سید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بھٹو دور کے اندر بھی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھٹو دور کی بات ہے کہ سب کچھ بھٹو کے حق میں جا رہا تھا۔ 71 کے بعد انہوں نے قوم کا حوصلہ بلند کیا، سب کو ساتھ ملا کر آئین بنایا، لیکن پھر بھٹو کے اندر غرور اور حد سے زیادہ خود اعتمادی آ گئی اور انہوں نے حدود پار کر دی۔ 1973 میں اچانک بلوچستان میں اپوزیشن کی حکومت ختم کر دی گئی۔ جس طریقے سے آج اپوزیشن کی حکومت کے پی کے اندر ہے نا، اس وقت بلوچستان کے اندر تھی اور اس حکومت کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد فوجی آپریشن ہوا، پھر بغاوت ہوئی اور ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ آخر کار یہی بحران بھٹو کے زوال کا سبب بنا۔ کیا ہم نے 50 سال پرانی اس غلطی سے کچھ نہیں سیکھا؟ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور کے پی حکومت کے حوالے سے سلمان اکبر راجہ نے بھی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کی حکومت ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے۔ اگر کسی نے خیبر پختونخوا حکومت گرانے کی کوشش کی تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہم مزاحمت کریں گے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ ختیجہ شاہ نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جی، کہتی ہے کہ جیل میں قیدیوں نے مجھے ایک خوفناک بات بتائی ہے کہ جیل میں تمام قیدیوں کے زبردستی بال کٹوائے جاتے تھے اور شیو کروائی جاتی تھی اور ایک ہی نائی سے ایک ہی اوزار سے یہ کام کروایا جاتا تھا۔ وہ نائی ہر قسم کے مہلک امراض میں مبتلا قیدیوں کی شیو کرتا تھا اور ایک ہی بلیڈ کئی لوگوں کے اوپر استعمال۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کیا جاتا ہے تو پھر کون سی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، اور تحریک انصاف کے مطابق ان کے 6 لوگ اس دنیا سے مختلف بیماریوں کی وجہ سے جا چکے ہیں۔ ابھی تک اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام